मैं अम्मा के अजीबो-गरीब सलूक से पूरी तरह परेशान थी। पता नहीं वो मेरे साथ इस तरह क्यों करती थीं। जब उनका दिल चाहता सर पर बिठा लेतीं और जब उनका दिल चाहता तो नौकरों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव करतीं। अब्बा को भी मेरे कमरे का रुख नहीं करने देती थीं। कभी कभार अब्बा अम्मा से छुपकर मेरे पास आते तो बहुत मोहब्बत का इजहार करते और कहते कि मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारी माँ से नहीं बचा सकता। आज नहीं तो कल वो तुम्हें सज़ा ज़रूर देगी। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह जाती कि वो किस सज़ा की बात कर रहे हैं। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी, तो फिर अम्मा मुझे किस बात की सज़ा देने वाली थी। कई दफ़ा मैंने जानने की कोशिश की कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मैं अम्मा की सगी बेटी होने के बावजूद भी उनकी सज़ा का इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन ये बात ना ही कभी मुझे पता चल सकी और ना ही अम्मा का रवैया बदला। मैं 16 साल की होने वाली थी, लेकिन इन 16 सालों में मैंने कभी अम्मा के मिजाज को एक जैसा नहीं पाया था। मैं अपनी ही सगी माँ से इस कदर बेजार हो चुकी थी कि बाहर के सहारे ढूंढने लगी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरी माँ किसी नफ्सियाती मसले का शिकार है, वरना कोई भी माँ अपनी औलाद को कैसे इस कदर परेशान कर सकती है। मेरी अम्मा ने तो मुझे स्कूल भी नहीं भेजा था। कभी कभी अम्मा मुझे सारा दिन के लिए कमरे में बंद कर देती तो कभी खाना ही ना देती। मैं कमरे की खिड़की से आवाज़ें लगाती तो अम्मा अपने कान ऐसे बंद कर लेती जैसे बहरी हों, और कभी खुद अपने हाथों से निवाले बनाकर मेरे मुंह में डालने लगती। मैं अम्मा की इकलौती बेटी थी और मेरे सिवा उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ बिल्कुल अजीब सा था। और इसीलिए मैंने घर से बाहर दोस्त बनाने शुरू कर दिए ताकि मुझे कुछ सुकून मिल सके और मैं घर के माहौल से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन छुटकारा पा सकूं। कभी कभार ही ऐसा होता था कि अम्मा मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त देती थी और इसीलिए मुझे लोगों की पहचान नहीं थी। ऐसे में मेरी दोस्ती पड़ोस की नईमा खाला की बहू आफरीन से हो गई। वो लंबी चौड़ी गोरी चिट्टी सी लड़की थी। नईमा खाला भी उससे डर कर रहती थी और यही बात मुझे पसंद थी कि उसके अपने अंदाज में इतना रौब था कि कोई उसके आगे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था। आफरीन से मेरी ऐसी दोस्ती हुई कि मैं उससे अपने दिल की हर बात कहने लगी। यहाँ तक कि मैंने उसे अपनी माँ के अजीबो-गरीब रवैये के बारे में भी बताया। मेरी बात सुनकर आफरीन कहने लगी कि तुम इकलौती औलाद हो ना, इसलिए तुम्हारी माँ कभी सख्ती करती है तो कभी नरमी। यही माँओं की मोहब्बत करने का तरीका होता है। आफरीन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि ये कैसी मोहब्बत थी जिसने मुझे बेजार कर दिया था। कुछ दिन बाद आफरीन हमारे घर आई तो पता नहीं उसने अम्मा से ऐसा क्या कहा कि उसके जाने के बाद अम्मा मेरे सर पर सवार हो गई और कहने लगी कि तू इतनी बेहया हो गई है जो दिल की एक एक बात पड़ोस में जाकर ना सिर्फ बयान करती है बल्कि अपनी माँ की बुराइयाँ भी करती हैं। मैंने अम्मा को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अम्मा को तो मेरी बात पर एतबार न हुआ और उन्होंने कहा कि बस तू कुछ ही दिनों की मेहमान है, मैं तुझे रुखसत करके अपने घर से हमेशा के लिए बाहर करने वाली हूँ। इतने साल भी मैंने तुझे बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया है और देख ले तुझे पैदा करने का नतीजा कि तूने कैसे गुल खिलाए हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रही थी, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं सिर्फ 16 साल की थी और अम्मा का अंदाज बता रहा था कि वो बस मुझे हफ्ते 10 दिन में घर से बाहर करने वाली हैं। और फिर एक शाम कुछ लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए और अम्मा ने बिना पहचान और पूछताछ के मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत था। मैं जिस उम्र में थी उस उम्र में लड़कियों को सिर्फ खूबसूरती ही समझ आती है। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी क्योंकि 2 दिन बाद रमज़ान शुरू होने वाला था और वो लोग रमज़ान से पहले ही शादी करना चाहते थे। अम्मा तो खुद मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उनकी बात पर वो फ़ौरन राज़ी हो गई, जबकि अब्बा ने बहुत ज़्यादा मना करने की कोशिश की कि इतनी जल्दी मैं शादी का बोझ नहीं उठा सकता। अम्मा कहने लगी कि उसे बहुत कुछ देना भी नहीं है, जो कुछ पहले से जमा हुआ है वही हम इसे देकर रुखसत कर देते हैं। मैं इसे मज़ीद इस घर में रखकर अपने लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहती। अम्मा की बात पर मैं हैरान रह गई थी। मेरी वजह से अम्मा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी मुश्किल पैदा हुई थी जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं था। अब्बा ने फिर भी अम्मा को रोकने की कोशिश की। अब्बा चाहते थे कि एक दफ़ा लड़के वालों की छानबीन की जाए और फिर ही शादी के बारे में सोचा जाए, लेकिन अम्मा तो हथेली पर सरसों जमाई बैठी थी।
وہ ابا سے جھگڑا کرنے لگیں کہ آرزو میری بھی بیٹی ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ پورا ایک دن اماں اور ابا کا جھگڑا چلتا رہا۔ ابا اماں کو یہی سمجھاتے رہے کہ جو کچھ تم کر رہی ہو وہ بہت غلط ہے، تم خود اپنی بیٹی کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے 7 اماں نے فوراً ہی ابا کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور ابا کو اپنی بات بھی مکمل نہ کرنے دی۔ میں دنگ رہ گئی تھی کہ ابا ایسا کیا کہنے جا رہے تھے جو اماں کو ان کا منہ بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد ابا نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، لیکن ابا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے وہ اس شادی پر بالکل بھی راضی نہیں ہیں۔ اماں نے 2 دن بعد ہی مجھے دلہن بنایا اور سادگی سے میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح ہوتے ہی لڑکے والوں نے میری اماں کو سونے میں تول دیا اور اتنا پیسہ دیا کہ میں حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ لڑکے والے اماں کو اتنا کچھ کیوں نواز رہے ہیں۔ آفرین بھابی نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکے والوں کے پاس کی رسم ہے کہ بیٹی سے جہیز نہیں لیتے بلکہ اس کے ماں باپ کو سونے میں تول دیتے ہیں۔ یہ خاندانی لوگ ہیں اور بڑے خاندانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ رشتہ آفرین کے توسط سے آیا ہے اور اس کے ہی کسی جاننے والے کا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید آفرین نے مجھ سے ہمدردی میں یہ رشتہ کروایا ہے کیونکہ وہ میری ماں کے رویے اور میرے حالات سے واقف تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ میری رخصتی ہوئی اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی اور میرا دلہا میرے ساتھ گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ گاڑی کو چلتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے تھے، لیکن ہم منزل پر میں نہیں پہنچے تھے اور اس بات نے مجھے مزید پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ جب کچھ اور دیر گزری تو میں نے اپنی برابر میں بیٹھی عورت سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور گھر کب آئے گا؟ میری بات سن کر وہ بہت زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ تجھے بہت جلدی ہے گھر پہنچنے کی، یقیناً اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہوگی۔ تو فکر نہ کر، تجھے اتنی خوشی ملے گی کہ تجھ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ مزید 1 گھنٹہ اور گزرنے کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے تھے۔ یہ شہر کا سب سے آخری کونا تھا۔ میں پہلے کبھی اس جگہ نہیں آئی تھی، لیکن پہاڑوں کے درمیان بنا ہوا یہ علاقہ بتا رہا تھا کہ اس سے آگے مزید کوئی آبادی نہیں ہوگی۔ میں جب اپنے سسرال پہنچی تو تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس عورت نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگی، آج کی رات تم تنہا ہی سکون سے گزارو، تمہارا شوہر تمہیں کل افطاری کے بعد ہی ملے گا اور پھر تمہیں سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرا ایک نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے شوہر ہوں۔ عجیب عجیب طرح کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے اور میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ لباس تبدیل کر کے بستر پر لیٹی تو کچھ ہی دیر میں میری نیند لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی اور گھڑی پر میری نظر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ آج پہلا روزہ تھا، لیکن نہ ہی میں سحری کر سکی تھی اور نہ ہی میں نے روزہ رکھا تھا۔ پتہ نہیں میرا شوہر کہاں تھا اور مجھے کسی نے سحری کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے سامنے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے شوہر کا نام مجھے منہاج بتایا گیا تھا۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اس کا نام پکارنا شروع کر دیا۔ وہی عورت میرے پاس آئی اور غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ خود تو تم رات بھر سوئی پڑی رہی ہو اور اب دوسروں کی نیند خراب کرنا چاہتی ہو۔ یہاں دوپہر سے پہلے کوئی نہیں اٹھنے والا۔ مجھے لگا کہ شاید سب لوگ سحری کر کے سو رہے ہیں اور اسی لیے دیر سے ہی اٹھیں گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ مجھے بھی سحری کے لیے جگا دیا ہوتا، میں بھی روزہ رکھ لیتی۔ میری بات سن کر اس عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگی، تجھے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ دن گزر جائیں تو پھر جتنے جی چاہے روزے رکھ لینا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے مجھے دوبارہ میرے کمرے میں پہنچا دیا اور کہنے لگی، اب کمرے سے باہر نہ آنا، میں جانتی ہوں کہ تو اپنے شوہر سے ملنے کو بے تاب ہے، شام ہوتے ہی تیری یہ بے تابیاں مٹ جائیں گی۔ اس عورت کی بات پر میں شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میری ساس تھی یا پھر نن، مجھے تو رشتوں کا بھی علم نہیں تھا۔ میں واپس اسی چھوٹے سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے یہاں شادی ہو کر آئی 1 رات گزر گئی، لیکن میرے شوہر نے ایک دفعہ بھی مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے اور جب افطار کے بعد آئے گا تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ ایسے ہی شام ہو گئی تھی اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا۔ جس کی تصویر مجھے دکھائی گئی تھی وہی شخص کمرے میں داخل ہوا جو اب میرا شوہر تھا۔ میں شرما کر اپنے آپ میں سمٹ گئی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے شوہر منہاج کے پیچھے ہی ایک دوسرا آدمی بھی کمرے میں داخل ہوا۔ میرا شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کے کمرے میں پتہ نہیں کس کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی اور پھر اس کے پیچھے ہی تیسرا مرد بھی کمرے میں چلا آیا۔ میں نہ سمجھی سے کمرے میں داخل ہونے والے مردوں کو دیکھ رہی تھی۔
ایک کے پیچھے ایک مرد کمرے میں آتے ہی چلے گئے، اور جب 7واں مرد کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دروازے کی کنڈی لگا لی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے منہاج سے پوچھا کہ یہ سب کون ہیں اور تم ان سب کو لے کر میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میری بات سن کر منہاج مسکرایا اور کہنے لگا کہ آج کی رات تمہیں ہمارے ساتھ گزارنی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے کہا کہ یہ 6 مرد کون ہیں جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں؟ ان میں سے ایک بولا کہ میں منہاج ہوں اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے پریشانی سے اس مرد کی طرف دیکھا کیونکہ وہ تصویر والا مرد نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ اتنے میں ایک اور بولا کہ میں منہاج ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ سب خود کو منہاج کہہ رہے تھے اور میرا شوہر ثابت کر رہے تھے۔ میری جان نکل گئی تھی کہ یہ کیا معاملہ تھا، میں کہاں پھنس گئی تھی۔ میری ماں نے میری شادی کس کے ساتھ کی تھی؟ میں ایک وقت میں 7 مردوں کی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ میرے ذہن میں ابا کے جملے گونج رہے تھے جو ابا اماں سے کہنا چاہ رہے تھے کہ اماں میری شادی ایک نہیں بلکہ 7 مردوں سے کروا رہی ہے۔ میں زاروں کے طرح رونے لگی تھی۔ میں نے ان 7 کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھ پر یہ ظلم نہ کرے، میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے، اور میری ماں نے میرا نکاح کس کے ساتھ کروایا ہے، لیکن میں اس ظلم کی حقدار نہیں ہوں۔ وہ 7 کہنے لگے کہ ہم 7 بھائی ہیں اور ہم جب بھی شادی کرتے ہیں تو ایک ہی لڑکی سے کرتے ہیں اور پھر ایک ساتھ ہی اسے استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کا نام بھی منہاج نہیں ہے، نہ ہی ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا تعلق جس قبیلے اور مذہب سے ہے وہاں ایک وقت میں ایک عورت سے کئی مرد شادی کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک یہ غلط نہیں ہے۔ منہاج نام تو آفرین نے ہمیں دیا ہے۔ آفرین ہمارے لیے کام کرتی ہے اور ہمیں مجبور اور خوبصورت لڑکیاں دکھاتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے سے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میرے نزدیک یہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ سب کرنا ہی ہے تو اپنے ہی مذہب کی لڑکیوں سے شادی کریں۔ مجھ سے شادی کر کے میرا ایمان کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنس کر کہنے لگا کہ اگر ہمارے قبیلے میں ایسی کوئی لڑکی باقی بچی ہوتی کہ جسے کسی مرد نے استعمال نہ کیا ہوتا تو ہم ضرور اسی سے شادی کرتے۔ میرے لیے کسی صورت یہ ممکن نہیں تھا کہ میں ایسا کوئی بھی کام کروں جس کی میرے دین میں اجازت نہ ہو، اور پھر ایک ساتھ 7 مردوں کو خوش کرنا یہ تو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان کے قبیلے کی لڑکیاں کس اذیت سے گزرتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کس طرح ان 7 سے اپنی جان چھڑاؤں، اس لیے میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ مجھے ایک رات کا وقت اور دے دیں۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن کل رات میں ان سب کو ضرور خوش کروں گی۔ میری بات سن کر وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ان میں سے ایک نے کہا، ٹھیک ہے، تم کم عمر ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، لیکن کل رات کوئی بہانہ کام نہیں کرے گا۔ وہ 7 کمرے سے نکل گئے تھے اور میری جان میں جان آئی تھی۔ میرے پاس ایک رات کا وقت تھا اور اس ایک رات میں مجھے یہاں سے کسی بھی طرح فرار ہونا تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا تھا اور اپنی ماں سے پوچھنا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، کیوں بنا کسی جان پہچان کے مجھے اس طرح رخصت کیا کہ مذہب جاننے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ آفرین تو غیر تھی، اس نے تو پیسوں کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن میری ماں تو سگی تھی، وہ کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ میں باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت تلاش کر رہی تھی کہ جب وہی موٹی سی عورت کھانا لے کر میرے کمرے میں آئی اور پوچھنے لگی کہ تیری طبیعت کو ایسا بھی کیا ہوا ہے جو تو نے اپنے شوہروں کو نامراد لوٹا دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ سب ایک ساتھ مجھے میرا شوہر بتا رہے تھے اور یہ سب کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے اور مذہب میں ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے بھی 7 مردوں نے شادی کر کے استعمال کیا تھا، یہ 7 میرے بیٹے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کس کا باپ کون سا ہے، اس لیے یہ 7 خود کو بھائی نہیں بلکہ دوست کہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی عورت کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے۔ عورت کہنے لگی کہ ہمارے لیے نہ ہی یہ بات عجیب ہے اور نہ ہی ہمارے مذہب میں اس بات پر کوئی گناہ ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون سا مذہب ہے، تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے مذہب کو خفیہ رکھا جاتا ہے، بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ دراصل یہ مذہب بس سب کچھ قبائل کے درمیان ہے اور وہ قبیلے ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب میں نہیں کر سکتی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ اس نے قہر برساتی نظر سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی
کہ جب یہ سب کر کے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تو تجھے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ کھانا کھا کر جا چکی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کس کس طرح کے قبائل اور لوگ موجود ہیں جن میں انسانیت نام کی چیز بھی نہیں ہے۔ میرے مذہب میں تو عورت کو اس قدر عزت حاصل ہے کہ وہ ایک مرد کے نکاح میں ہو تو کوئی دوسرا مرد اس پر نظر بھی نہیں ڈال سکتا، اور یہاں تو جس سے نکاح ہوا تھا وہ خود ہی اپنے ساتھ 6 مرد اور لے کر کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کبھی اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوا کہ میرے مذہب نے مجھے کتنی عزت اور مقام دیا ہوا ہے، اور یہ احساس مجھے آج ہو رہا تھا۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں نے اچھی طرح کمرے کا جائزہ لیا تو اوپر کی طرف ایک روشن دان نظر آیا جو بہت ہی اونچائی پر تھا، لیکن اتنا چوڑا ضرور تھا کہ میرا وجود اس میں سے باہر نکل جاتا۔ اگر مجھے خود کو ان لوگوں سے بچانا تھا تو یہ رسک لینا ہی تھا، اور یہ سوچ کر میں نے بہت ساری چھوٹی بڑی چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور آدھی رات کو میں اس مقام پر پہنچ گئی جب میں اس روشن دان میں سے باہر نکل سکتی تھی۔ لیکن مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ دوسری طرف کیا ہے۔ جب میں نے اوپر چڑھ کر جھانکا تو مجھے خوشی کا احساس ہوا، کیونکہ اس کمرے کی دوسری طرف ایک کچی سڑک جا رہی تھی۔ اگر میں کسی بھی طرح بحفاظت اتر جاتی تو میرے لیے یہاں سے بھاگنا آسان تھا، لیکن اتنی اونچائی سے سڑک پر اترنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ رمضان کے دن تھے، مجھے کہیں دور سے تراویح کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کی بستی سے بہت دور ایک چھوٹی سی جگہ پر آباد تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس روشن دان سے چھلانگ لگا دی۔ یہاں رہ کر ذلت سے مرنے سے بہتر تھا کہ میں عزت کی موت مر جاتی۔ میں سڑک پر گری تو میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا۔ مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے اور میرے ہاتھ پیروں پر بھی چوٹیں آئی تھیں۔ میں نے آہستہ آہستہ سڑک پر چلنا شروع کیا۔ مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے اور پھر ایک گاڑی کے آگے میں بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل کے کمرے میں تھی۔ اتفاق سے وہاں کسی ڈاکٹر کا گزر ہو رہا تھا اور میں اس کی گاڑی کے آگے ہی بے ہوش ہوئی تھی، اور وہ مجھے یہاں اپنے کلینک لے آیا تھا۔ اس نے میرا ٹریٹمنٹ کر دیا تھا اور میں اس سے درخواست کر رہی تھی کہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں۔ رمضان کے دن تھے، میری دعا قبول ہو گئی تھی اور میں بخیر و عافیت عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ لیکن یہاں میری ماں موجود تھی جسے میرے سوالوں کے جواب دینے تھے۔ میں تقریباً صبح سحری کے وقت اپنے گھر پہنچی تھی اور بنا آہٹ کیے ہی گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید ابا ہمیشہ کی طرح سحری کا سامان لے کر ابھی گھر لوٹے تھے۔ ابا اماں سے کہہ رہی تھی کہ تو نے راتوں رات آرزو کی شادی کر کے اچھا نہیں کیا، پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں، ایک گھر میں 7 مرد رہتے ہیں، تو نے اس طرح اکیلی جوان بچی کو وہاں بھیج دیا ہے۔ اماں غصے میں کہنے لگی کہ تم ہمیشہ غلط ہی کیوں سوچتے ہو، وہ 7 بھائی ہیں اور پھر ان کی ماں بھی تو موجود ہے نا۔ ابا کہنے لگے پھر بھی 7 جوان مردوں کے درمیان ایک اکیلی بچی کس طرح گزارا کرے گی۔ اماں کہنے لگیں کہ پہلے ہی اس بچی کی وجہ سے میں نے بہت ستم سہے ہیں، اب میں مزید اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکتی۔ آفرین نے مجھے خود بتایا کہ آرزو کا گلی کے کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور یہ بات آرزو نے خود آفرین سے کہی تھی، اور یہ بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ آرزو اپنی ہر بات آفرین سے کہتی تھی۔ اگر ایسے میں آفرین نے کسی اچھے لڑکے کا رشتہ دکھا دیا تو میں انکار کیوں کرتی؟ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ آرزو کی پیدائش پر اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور میرے گھر والوں نے بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر تم مجھ سے شادی نہ کرتے تو آج میں سڑکوں کے دھکے کھا رہی ہوتی۔ میں جانتی ہوں کہ آرزو کی اس میں کوئی غلطی نہیں، لیکن کبھی کبھی میرا دل نفرت کی آگ میں جل کر اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ میں آرزو کو ہی اپنی نفرت کا نشانہ بنانے لگتی ہوں۔ ابا اماں سے کہنے لگی کہ وہ لوگ بہت امیر ہیں، دیکھا نہیں کہ شادی پر کتنا سونا چڑھایا ہے، یقیناً وہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے۔ وہ یہاں رہتی تو میری نفرت کا شکار بنتی رہتی۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے آئی اور انہیں اپنا زخمی چہرہ دکھایا اور بتایا کہ انہوں نے میری شادی کہاں کی تھی اور میں کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو گئی تھی۔ اماں کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ آفرین ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے آفرین کو آپ کی نفرت کا بتایا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ آپ کبھی میرے پیچھے مجھے دیکھنے میرے سسرال نہیں آئیں گی، اور اسی بات کا اس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ جب گھر والے اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتے تو پھر باہر والے تو انہیں اپنا شکار بناتے ہی ہیں۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ بات مجھے آج کھلی کہ وہ میرے سگے باپ نہیں تھے۔ ابا نے آفرین کے خلاف FIR درج کروا دی تھی، اور ان لوگوں کے خلاف بھی جہاں میں رخصت ہو کر گئی تھی۔ وہ لوگ دنیا کی نظروں سے چھپ کر ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیل رہے تھے جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کی کارروائی اور آفرین کی نشاندہی پر وہ سب کے سب پکڑے گئے تھے۔
पुलिस उस कबीले और मज़हब के बाकी लोगों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि इस गलत काम को रोका जा सके। रमज़ान के बाबरकत महीने की बदौलत मेरी इज़्ज़त महफूज रह गई थी और मैं अपने घर वापस लौट आई थी। मेरी माँ को एहसास हो गया था कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अब्बा ने अम्मा को बहुत मोहब्बत से समझाया था कि हमारे मज़हब में तो बेटी के पैदा होने को फ़ख्र समझा जाता है और बेटियों की पैदाइश पर जन्नत की बशारत है। तो फिर तुम क्यों अपने साबिक शौहर की बेवफाई को दिल से लगाकर अपनी बेटी को दुख पहुंचाती हो? और मैं सोच रही थी कि मैं कितने अजीम मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ औरत के किसी भी रूप में हो उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबा हासिल है, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बेटी हो या बहन। उसकी इज़्ज़त और वक़ार में कहीं कोई कमी नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।